अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीनी मालूमात और अहकामात पे मबनी प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल ARYQTV को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स मिस ना हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। तमाम तर दुरूदो सलाम हों अल्लाह के हबीब हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर। जनाब, ख़वातीन की दीनी तरबियत और इस्लाह के ताल्लुक़ से ARYQTV की ये उम्दा काविश जिसका सरनामा है दीन और ख़वातीन, हमारा मकसद ये होता है कि सिन्फ़े नाजुक को दीन इस्लाम की तजल्लियात से मुनव्वर किया जाए, और इसी लिए हम हर बुध और जुमेरात को ARYQTV की विसातत से इस प्लेटफॉर्म को जनाब इस्तेमाल करते हुए हर बुध और जुमेरात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कमोबेश 5 बजे हाजिर हो जाते हैं। और जनाब आज हम एक नए उन्वान के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ये अजीम नेमत यानी ज़बान अता की। हमें बोलने के लिए जो ज़बान उसने अता की है, और वो ख़ुद कुरान करीम में इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। तो जनाब नेमत का बयान करना, नेमतों का चर्चा करना शुक्रगुजारी है। तो शुक्रगुजारी के तौर पे आज जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है दीन और ख़वातीन में, वो है आदाबे तकल्लुम पे बात की जाए। शरीयत मुताहरा इस हवाले से भरपूर हमारी रहनुमाई फरमाती है, कब, कहाँ, कैसे, कितना और किस तरह से बोलना है। आज हम सीखेंगे, सीखते रहते हैं माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे स्कॉलर्स, हमारे मुफ्ती साहब हमें सिखाते रहते हैं, लेकिन आज फिर से हम इस मौजू को लेके हाजिर हुए हैं। जनाब शरीयत मुताहरा हमें अच्छी बात कहने का और सच्ची बात कहने का दर्स देती है, हुक्म देती है। आज हम मुख्तलिफ सवालात मेरे पास मौजूद हैं जिसमें हम सीखेंगे कि गुफ्तगू के अहकाम क्या हैं, गुफ्तगू के आदाब क्या हैं, और झूठ नहीं बोलना जनाब, इस हवाले से क्या शरई हुक्म है, कब इसकी रुख्सत शरीयत हमें देती है, और जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोला जाता है इस हवाले से क्या हुक्म शरई है। आज हम जानेंगे। जो स्कॉलर्स मेरी आपकी हम सब की रहनुमाई के लिए ऑन द सेट मौजूद हैं, माशाअल्लाह खूबसूरत और पुरअसर गुफ्तगू आप दोनों ही करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आलिमा सोबिया शाकिर और आलिमा राबिया खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप दोनों खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। जनाब आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं और आप दोनों ही के लिए दुआ गो रहते हैं। जनाब हमारी खुशनसीबी है कि मौसर शख्सियत है आपकी, सूझबूझ वाली शख्सियत है आपकी, और मैं आपकी बाकायदा तिलमीज़ा हूँ, तो आपसे बोलना भी सीखती हूँ, अच्छा बोलना भी सीखती हूँ, सही तलफ़्फ़ुज़ वाला बोलना भी हम आपसे सीख रहे हैं। और आपकी माशाअल्लाह जब बात होती है तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप एक चलती फिरती लुग़त हैं, इंसाइक्लोपीडिया हैं, मुक़्तदिर शख्सियत। शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद अहसन नवेद नियाज़ी साहब हमारे साथ ऑन बी पर बराह रास्त मौजूद हैं, सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्लाह आपका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं, और कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैं चाहती हूँ आलिमा सोबिया कि आपसे ओपन किया जाए सवालात का सिलसिला। क्या आदाब हैं, क्या अहकाम हैं गुफ्तगू के? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहाँ तक बातचीत करने यानी गुफ्तगू के आदाब और इनके अहकाम का ताल्लुक़ है तो कुरान और हदीस इससे हमें भरपूर नज़र आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कलाम हमें करना चाहिए, जिसके औसाफ बयान फरमाए हैं, तो उनके अंदर जितने भी रज़ाइल हैं उनसे पाक हमें कलाम करने का हुक्म इरशाद फरमाया। जैसे हमें झूठ से बचने का अल्लाह ताला ने हुक्म इरशाद फरमाए से कौले ज़ूर कहा है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब बातचीत हो या कलाम हो तो ऐसा ना हो कि किसी की दिल आज़ारी पर मुश्तमिल कलाम हो,
ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کا مذاق اڑائیں، کسی کے ایسے وصف کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذات کے اندر رکھا ہے، جیسے کسی کا قد چھوٹا ہونا، کسی کا رنگ کالا ہونا، ہم اس کو بنیاد بنا کر، یا کوئی روانی سے بول نہیں پاتا تو اس کی اس چیز کو بنیاد بنا کر اس کا مذاق اڑائیں اور اس کی دل آزاری ہو، ایسا کلام نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب کلام کیا جائے تو کسی کی عیب جوئی نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، فساد اور فتنے والا کلام نہیں ہونا چاہیے، یوں ہی کسی پر بہتان ترازی نہیں ہونی چاہیے، تہمت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے خاص طور پر خواتین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین کی وساطت سے ہم سب کو تعلیم فرمایا کہ جب خاتون کو بامر مجبوری کسی نامحرم سے بات کرنی پڑ جائے تو وہ اپنے لہجے کو اس طرح نہ رکھے کہ جس سے کسی کو ان کی طرف اٹریکشن محسوس ہو، اور ایسا لہجہ بھی نہ ہو جس سے کہ لگے کہ بدتمیزی والا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس سلیقے کو بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، بالکل اعتدال ہونا چاہیے۔ جہاں تک آداب کا تعلق ہے تو ہمیں ایسی گفتگو کرنی چاہیے سہل اور آسان ہو جسے لوگ بآسانی سمجھ سکیں۔ اسی طرح خندہ پیشانی سے گفتگو کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گفتگو فرماتے انتہائی دھیمے انداز سے، اور یہاں تک صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم الفاظ کو گننا چاہتے تو ہم گن لیتے، اتنی کم رفتار سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گفتگو کو فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس موقع پہ اگر آپ کی اجازت ہو ایک بریک شامل کر رہے ہیں جناب، درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں آج ہم بات کر رہے ہیں آداب تکلم کے تعلق سے، یعنی گفتگو کے آداب اور احکام سیکھے اور سکھائے جا رہے ہیں۔ زبان عظیم نعمت الہی ہے، اس کا درست استعمال یعنی وے آف کمیونیکیشن سیکھنا یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک ہنر ہے، یہ ایک اسکل ہے۔ ہم سب کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور شریعت مطہرہ بھی اس کی اہمیت پہ زور دیتی ہے۔ لہٰذا آج کا پروگرام جو ہے جناب وہ آپ لوگوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ آپ کی پسندیدہ اسکالرز اور مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عالمہ رابعہ خان، میں آپ کی سمت آؤں گی، اور جھوٹ بولنے کا حکم شرعی کیا ہے ہم جاننا چاہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جھوٹ سے مراد کیا ہے کہ خلاف جو خبر ہے اس کے خلاف کوئی بات کرنا جو ہے وہ جھوٹ کہلاتا ہے، یعنی کہ واقعے کے خلاف کوئی خبر یہ جھوٹ کہلاتی ہے، اور یہ ہماری شریعت مطہرہ میں حرام ہے، کیونکہ اس کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں وعید فرمائی ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ جیسے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا مومن کذاب ہو سکتا ہے، تو ہمارے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مومن کذاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب آپ سے پوچھا گیا کہ مومن کی خصلتوں کے متعلق، تو آپ نے فرمایا کہ مومن کبھی بھی بخیل ہے یا ڈفرینٹ جو گناہ گنوا اس میں کہ وہ مومن کذاب نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ یہ دیکھیں کہ جھوٹ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ صرف دین اسلام میں نہیں بلکہ تمام ادیان میں دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ اور ہم چونکہ اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو فالو کرتے ہیں اور ایسے رب کے دین کے پیروکار ہیں کہ جو تمام کائنات کا خالق ہے، تو لہٰذا اس کی تعلیمات میں ایک ایسی خوبصورتی ہے کہ جب آپ اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں تو اس میں نہ صرف آپ کے دینی فوائد ہیں بلکہ دنیاوی فوائد بھی ہیں، دنیاوی ایکسپیکٹ سے بھی وہ آپ کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ اسی لیے جھوٹ ایک ایسا عمل ہے کہ جو سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ایک ایسا رول پلے کرتا ہے جس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سے خود کو اور ایک دوسرے مومن کو فساد سے بچانے کے لیے ہماری شریعت نے ہمیں تعلیمات فراہم کی ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں۔ اور جھوٹ ہے کیا کہ واقعے کے خلاف کوئی بات، لیکن اس میں ایک بات یہ دیکھ لیں کہ چند پہلو ایسے ہیں کہ جس میں ہمیں جھوٹ کے جواز کی بھی صورتیں ملتی ہیں۔ صحیح، مطلقاً تو جھوٹ ویسے آپ نہیں بولیں گے عام سچویشنز میں، اور مذاق کی غرض سے بھی جھوٹ نہیں بولا جائے گا۔ لیکن اجازت کا کیا پہلو ہے؟ اجازت کا پہلو کہ اگر آپ کے سچ بولنے سے فساد پیدا ہو، اور وہ ایسا فساد کہ جس کو آپ کا یقین ہو، شک کی صورت نہ ہو بلکہ یقین ہو، جیسے فار ایگزامپل کوئی جنگی صورتحال ہے، یا پھر میاں بیوی کی لڑائی ہے اور آپ اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی بہت ظالم ہے اور اس کے ظلم سے بچانے کے لیے اگر آپ کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑے، تو ان صورتوں میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہماری شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کو صرف ڈاؤٹ ہے کہ شاید آپ کے جھوٹ بولنے سے آپ فساد کو ختم کر سکتے ہیں، یا آپ کو یقین شک کچھ بھی نہیں ہے، تو ان سب صورتوں میں جھوٹ بولنا
حرام ہوگا. اگر یقین ہے کہ فساد سے بچانے کے لیے آپ جھوٹ کا سہارا لے تو سکتے ہیں وہاں شریعت ہمیں مصلحتاً رخصت دیتی ہے. وہاں پہ بھی علماء کرام ایک بات یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی زو معنی بات سے یعنی ایسی بات سے آپ سچویشن سے بچ سکتے ہیں کہ جس کے دو معنی ہوں اور آپ جس معنی میں جواب دے رہے ہیں سامنے والے کو اس کا جواب بھی مل جائے لیکن حقیقتاً وہ تو جھوٹ نہ پھر ہو, وہ آرٹ آنا چاہیے نا, تو وہ جھوٹ بھی نہ ہو, وہ ہونا سچ چاہیے نا. بالکل اس کا بھی آپ سہارا, اگر بہترین صورت ہے کہ اگر بہت مجبوری صورت آ گئی تو علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں, توریہ جسے کہا جاتا ہے. اچھا. لیکن بہرحال وہ بھی بلا ضرورت اس کا بلا بھی ضرورت استعمال نہیں. نہ کیا ٹھیک. جائے. لیکن اگر کوئی چارہ کار نہ ہو تو پھر اس میں اجازت ہوگی اور صحیح. مطلقاً اجازت نہیں ہے. اچھا, مطلق اجازت نہیں ہے. جناب زبان کا درست استعمال, جیسے ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک آرٹ ہے اور زبان دل کی قاصد بھی ہے, ترجمان بھی ہے. اسے کس طرح سے استعمال کرنا ہے, کہاں پہ ہمیں شریعت رخصت دے رہی ہے. ہم شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی, ہم سب کے مینٹور, ہمارے ٹیچر, ہمیں بولنا آپ نے سکھایا ہے. ہم آپ کی سمت بڑھتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں آداب تکلم کے تعلق سے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. عربی کی بڑی مشہور کہاوت ہے جمال الانسان فی اللسان, کہ انسان کا جمال, انسان کا حسن, انسان کی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے. جی. اور بڑا ہی عربی کا مشہور شاعر ہے, کلاسیکل شاعر ہے زہیر, اس کا شعر ہے لسان الفتیٰ نصف و نصف فوادہ فلم یبقى الا صورت اللحم والدم, کہ بندے کی جو زبان ہے, جوان کی زبان, اس کا نصف ہے اور نصف اس کا دل ہے. اور اگر ان دو چیزوں کو نکال دیا جائے تو اس کے پیچھے صرف لحم و دم بچتے ہیں, یعنی گوشت اور خون بچ جاتا ہے, باقی حسن سب نکل جاتا ہے. تو یعنی جو حسن ہے انسان کا سارا وہ اس کی زبان میں پنہا ہے آدھا, اور آدھا حسن اس کے قلب کے اندر, اس کے دل میں پنہا ہے, کہ دل کا اچھا ہونا چاہیے اور زبان کا اچھا ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں ویسے بھی کسی کے کمال کا یا کسی کی خوبی کا یا کسی کی خامی کا پتہ اس کے بولنے سے چلتا ہے. بولنے سے پتہ چلتا ہے کہ بولنے والا کتنے پانی کے اندر ہے. وہ شیخ سعدی کا بڑا مشہور شعر ہے, تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد, کہ جب تک مرد گفتگو نہیں کرتا, آدمی گفتگو نہیں کرتا, اس وقت تک اس کا عیب اور اس کا ہنر یہ چھپے رہتے ہیں. یعنی اس کا عیب جو ظاہر ہوتا ہے وہ بھی اس کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے, اور جو اس کا ہنر ظاہر ہوتا ہے, اس کی خوبی ظاہر ہوتی ہے, وہ بھی کلام سے ظاہر ہوتی ہے. اور ابھی آرٹ کا آپ نے لفظ بولا تھا, اس کا آرٹ بھی جو ہے اس کے بولنے سے ظاہر ہوتا ہے. تو اس لیے بولنے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. تو اس لیے ہمیں تکلم کے اندر, گفتگو کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, ان چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے جن کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ لسان الفتیٰ نصف, جس کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے جمال الانسان فی اللسان. تو ہمیں ان چیزوں کی بھرپور رعایت کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, کسی کو ایذا نہ پہنچے. اور اس کے علاوہ ہم جو بات کہیں وہ ہم اچھے انداز پہ کہیں, ہم اپنا معاف ضمیر اچھے انداز میں ظاہر کریں جس سے اگلے پر اس کا اثر ہو. مؤثر انداز میں بات کرنے کی عادت ہونی چاہیے. اور جو ہے وہ یہ جب بندہ کوشش کرتا ہے کسی بھی چیز کی, بعض چیزیں ہوتی ہیں وہابی ہوتی ہیں اور بعض کسبی ہوتی ہیں. بعض لوگوں کو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت ہوتی ہے, خاص فضل ہوتا ہے, تو انہیں کوئی خاص سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کے ساتھ تو بائی نیچر ہوتا ہے, نیچرل ہوتا ہے ان کا. لیکن باقی جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. خدا داد صلاحیت ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی, لیکن کچھ صلاحیتیں وہ ہیں جو کسب کے ذریعے پیدا کی جا سکتی ہیں, مشق کے ذریعے, تدریب کے ذریعے وہ اپنے اندر پیدا کی جا سکتی ہیں اللہ کے فضل سے, اللہ کی توفیق سے. مشق بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتی ہے اور بہتری بھی جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتی ہے. سبحان میرے خیال میں کال ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. میں نے آپ سے سوال کیا. ابھی تو کریں گی, آپ کیجئے. اچھا, مجھے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کنٹرول روم میں جو سوال کیا تھا وہ یہ کہ نماز میں دل نہیں لگتا, اس کے لیے کیا کیا جائے. ہم حضرت کے پاس چلیں گے, لیکن حضرت آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی میں عرض کر رہا تھا. اچھا, ابھی آپ بات کیجئے. باقی جو ہے وہ جھوٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بات عرض کرنی تھی کہ جھوٹ جو ہے ویسے تو ناجائز ہے, جھوٹ منع ہے, لیکن جھوٹ کب جو ہے وہ اشد ممنوع ہوتا ہے جب اس جھوٹ کی وجہ سے کوئی ضرر ہو, کوئی نقصان پہنچ رہا ہو کسی کو بھی, جھوٹ پر کوئی ضرر مترتب ہو رہا ہو, تو پھر وہ جھوٹ جو ہے وہ حرام ہوتا ہے, پھر کبیرہ گناہ ہوتا ہے. صحیح. اور اگر اس جھوٹ کی بنا پر کسی کو ضرر بھی نہیں پہنچ رہا
اور سامنے والے کو بھی پتہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ ازراہ مزاح کہی جا رہی ہے، ازراہ شغل کہی جا رہی ہے یا ازراہ مبالغہ کہی جا رہی ہے، یعنی وہ بھی اسے سچ نہیں سمجھ رہا، تو اس صورت میں بھی جھوٹ بولنا تو نہیں چاہیے، لیکن اس صورت میں اس پر گناہ کا حکم نہیں لگتا۔ اس کی مثال میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ ایسی ہے جیسے کوئی مذاق کے اندر کوئی بات کہے، جیسے ابھی بیچ میں بات چل رہی تھی نگران وزیر اعظم وغیرہ کی ہمارے ملک کے اندر، تو اب کوئی ایک عام آدمی یا دوسرے عام آدمی سے بات کرتے ہوئے اگر یوں کہہ دے کہ مجھے جو ہے وہ صدر کا فون آیا تھا تو میں نے ابھی جو ہے وہ صدر سے بات کی، تو یہ بات کرنی نہیں چاہیے، ہم اس کی ترغیب نہیں دلا رہے کہ اس طرح کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ عام آدمی ہے جس سے بات کر رہا ہے وہ بھی عام آدمی اور دونوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ ازراہ مزاح بات ہو رہی ہے، نہ بولنے والا اسے سنجیدہ لے رہا ہے نہ سننے والا سنجیدہ لے رہا ہے، تو اس صورت میں اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ فضول تو پھر بھی ہے، فضول ہونا اس کا اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن یہ پھر گناہ کے زمرے میں نہیں آتا، ایسے کذب کے زمرے میں نہیں آتا جس پر شریعت مواخذہ کرتی ہو، گرفت کرتی ہو، پھر یہ معاف ہے، یعنی یہ عفو میں شامل ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ فضول گوئی سے بھی بچنا فضول گوئی سے بھی بچنا ہی چاہیے، نامہ اعمال پڑھ کے سنانا ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ مبالغتاً جو بات کہی جاتی ہے، جیسے کسی کو کوئی بات سمجھائی اور ہم یہ کہیں کہ 1000 دفعہ سمجھایا، اب 1000 دفعہ تو نہیں سمجھایا، لیکن یہ مبالغتاً کہا جا رہا ہے، اور زور پیدا کرنے کے لیے سننے والے کو بھی پتہ ہے جس سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ مبالغتاً کہا جا رہا ہے، بولنے والے کا بھی یہی نظریہ مبالغتاً ہے، تو اب یہ بھی اگرچہ خلاف واقع تو ہے، یہ جھوٹ تو ہے، لیکن یہ جھوٹ جو ہے گناہ نہیں ہے، اس پر یہ جھوٹ مباح ہے، یہ کذب مباح کی صورت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کالر شامل کر لوں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید۔ میرا نام رخسانہ ہے۔ جی رخسانہ، میرے 2 سوال ہیں۔ سوال کیجئے۔ میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں دال نکلوائی تھی تو نا سارا دن اس کی بلیڈنگ ہوتی رہی تھی، تو وہ نا میں کلی کر کے تو برف کی تو پھر صاف روئی رکھ کے نا اچھا میں فرض نمازوں کے پڑھ لیتی تھی۔ اچھا، تو مفتی صاحب نے ایک پروگرام میں بتایا تھا نا کہ خون کا رنگ اگر غالب ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب میں برف کی کلی کر کے تو روئی وغیرہ رکھ کے نماز فرض پڑھتی تھی تو ہلکا تو خون کا نشان لگا ہوتا تھا، لیکن ہوتا وہ خون کا رنگ تھا۔ تو میں نے پوچھنا ہے کوئی نماز ہوئی ہے یا نہیں؟ وہ ہاں ہو گیا۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ تو ایسی صورت ہو تو پڑھنی چاہیے نماز یا نہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے، معراج شریف پہ نبی پاک نے یہ دیکھا تھا نا کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے، جی تو ٹھیک ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ اولیاء کرام کی ہمیں ایک فرشت نظر آتی ہے لیکن عورتوں کی نہیں، صرف حضرت رابعہ بصری کا نام سننے میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور میں مفتی صاحب آپ اپنی بات مکمل جی کیجیے۔ مکمل ہو گئی۔ میں آپ کی سمجھاؤں گی عالمہ صوبیہ شاکر، جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے اور عورتوں کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ اب دیکھیں، ہنسانے کے لیے ہم بھی خوش طبعی کر رہے ہیں، اور ہنسانے کے لیے جو جھوٹ بولا جاتا ہے جناب، جہنم والی بات نہیں، میں ویسے ہی کہہ رہی تھی، تو اس کا کیا حکم شرع ہے؟ جی دیکھیں، اگر مزاح کیا جا رہا ہے اور خوش طبعی کی جا رہی ہے اور حدود شرع میں رہ کر کی جا رہی ہے تو فی نفسی اس میں کوئی حرج نہیں۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی مزاح فرمانا ثابت ہے، جیسے کہ مشہور ہے حدیث کے ایک بوڑھی خاتون آئیں اور عرض گزار ہوئیں کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ میں جنت میں جاؤں، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، تو وہ رونے لگیں، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر کوئی جو ہے وہ جوان ہو کر جنت میں جائے گا۔ تو اس طرح خوش طبعی کرنا، اور جبکہ اس کو ہر روز مرہ کا معمول نہ بنا لیا جائے تو یہ بالکل جائز ہے اور مستحسن ہے۔ اگر ایک ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے حدود شرع میں رہ کر اس طرح کیا جائے تو اس میں حرج نہیں، لیکن قباحت اس وقت آتی ہے کہ جب جھوٹ بول کر اور لوگوں کو ہنسانا مقصود ہو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے ہلاکت ہے جو اس لیے صرف کلام کرے کہ اپنے جھوٹ سے لوگوں کو ہنسائے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اب یہاں پر صرف پروگرام میں پرینکس کے تعلق سے حضرت نے بہت اچھی رہنمائی بھی فرمائی تھی، ہماری لوگ پرینکسٹرز بن رہے ہیں، ایز اے پروفیشن اس کو چوز کریں، اسی طرح سے لوگوں کو ہنسانا بھی ایز اے پروفیشن لوگ یعنی اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، مطلب لوگوں کو ہنسا رہے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں، ایسا کرنا، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور آپ بھی اپنا میسیج دیتے تو میں ایک کال شامل کروں گی۔ جی، تو میں آپ کو یہی عرض کر رہی تھی کہ اس میں باقاعدہ حدیث میں ممانعت وارد ہوئی ہے، لہٰذا اس سے ہمیں بچنا اور پرہیز کرنا ہی چاہیے، اور اس طرح کی چیز کو ہمیں مطلب ایز اے فیلڈ اپنانے سے بھی گریز کرنا چاہیے جو چیز ہمیں ہلاکت اور جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، بچنا بہتر ہے اس سے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کالر ہے۔ اچھا،
دوسروں کا مذاق اڑانے کا حکم شرع؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کسی کو نیچا دکھانے کی غرض سے، کسی کے ایپ کو ہائی لائٹ کرنے کی غرض سے کسی کا مذاق اڑانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں دوسرے مسلمان کی اذیت یا اس کو ایذا دینا مقصود ہوتا ہے، یا مقصد ہو نہ بھی ہو لیکن اس کو اس سے ایذا پہنچ رہی بہرحال ہوتی اسے ہے، ایذا اسی پہنچتی بنا ہے۔ پر جی۔ جو ہے وہ اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ مذاق اڑانے میں بسا اوقات قرآن کریم میں سورہ حجرات میں واضح طور پر عورتوں کو عورتوں کا اور مردوں کو مردوں کا نیچا دکھانے کی غرض سے یہ سب مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے منع کیا گیا، واضح طور پر اس کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ جب انسان خود کو برتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے، کسی دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، مذاق اڑایا کس بنیاد پہ جاتا ہے؟ اگر آپ اس سائیکی پہ غور کریں تو وہ کسی کی کمی پیشی پہ ہی مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ کسی کے اندر خدا نخواستہ کوئی عیب ہے، کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی ڈسیبل ہے، کوئی نارمل نہیں ہے، تو انہی سب وجوہات کی بنا پر جس پہ اس کی کوئی قدرت بھی نہیں ہے، کوئی اختیار بھی نہیں ہے، جو مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے وہ بیسیکلی انہی باتوں کی بنیاد پر تانا دینا، طنز کرنا، ان سب باتوں کی بنیاد پر اسے نیچا دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اب بظاہر اس حکم کو جو منع کیا واضح طور پر، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ جن باتوں کی بنیاد پہ بسا اوقات کچھ ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی ہیں۔ اگر جہاں پہ آپ شریعت کی تعلیم دیکھیں کہ اگر آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اپنے اندر وہ باتیں نہ شامل کریں جس سے کوئی دوسرا آپ کے اوپر طنز کرے، یعنی واضح طور پہ شریعت میں ہمیں تعلیم دی گئی نا اپنے آپ کو مقام تہمت پہ، مقام مذمت پہ پیش نہ کرو، تو اولاً تو ہمیں اپنی ذات پہ بہت محدود رہنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اب اگر فیکٹ ہے کہ کسی کے اندر کوئی نیچرل ہی کوئی کمی ہے، کوئی صحیح بول نہیں سکتا، کوئی صحیح چل نہیں سکتا، یا کوئی کہتے ہیں نا لنگڑا ہے، یا کسی کے ساتھ کوئی بھی پریشانیاں ہیں یا کوئی بھی معاملات اور مسائل ہیں، تو آپ کے مذاق اڑانے کی وجہ سے وہ تقسیم الہی پہ شکوا کر بیٹھتا ہے۔ تو گویا کہ آپ کا ایک فن، آپ کی ایک تفریح، وہ اس کو کس مقام تک لے جائے، خدا نخواستہ اس کو دین ایمان سے محروم فرما دے۔ تو اس لیے ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ شرعی طور پہ مذاق کرنے کی ممانعت موجود ہے، ایسا نہیں ہے، آپ مذاق کر سکتے ہیں، لیکن وہ مزاج دائرۂ شریعت میں اس طرح سے ہو کہ ذلت آمیز کلمات نہ ہو، کسی کی تذلیل نہ کی جا رہی ہو، اس کو نیچا نہ دکھایا جا رہا ہے، اسی طرح فحش کلمات پہ بیس نہ ہو مذاق، تو پھر اس صورت میں آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر وہ واقعی دل آزاری کا سبب بن رہا ہے، نہ بھی بن رہا ہو، پھر بھی کسی کی کمی کی بنیاد پہ آپ نہیں کر سکتے۔ بات کیجئے جناب، مقولہ ہو لیکن اچھا ہو اور اچھے انداز میں ہو۔ ایک بریک لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، درود پڑھتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں آج ہم بات کر رہے ہیں گفتگو کے آداب کے تعلق سے، احکام کے تعلق سے۔ ہمارے ساتھ عالمات موجود ہیں، آپ کے پسندیدہ اسکالر شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بی پر براہ راست ہماری رہنمائی کے لیے تشریف رکھتے ہیں، حضرت کی سمت بڑھ رہے ہیں۔ حضرت، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جو جھوٹ بولا جاتا ہے اور دوسروں کا جو مذاق اڑایا جاتا ہے، اس تعلق سے آپ کامنٹس اگر دیجئے تو۔ مذاق تو کسی کا بھی نہیں اڑانا چاہیے۔ پہلے بھی ہم کئی دفعہ اس پہ روشنی ڈال چکے کہ ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا اور ایک ہوتا ہے مذاق کرنا۔ تو مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں واضح فرق ہے۔ مذاق کرنے کی تو اجازت ہے، مذاق وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے کے دل پہ گرا نہ گزرتا ہو، جس سے اگلے کو برا نہ لگتا ہو، جو اگلے کو بھی اچھا محسوس ہو، آپ کو بھی اچھا محسوس ہو، لطیف پیرائے میں جو آپ کرتے ہیں، یہ مذاق ہے۔ اور یہ جو دوسرے کو برا محسوس ہوتا ہے اور جس میں باقاعدہ آپ ہٹ کرتے ہیں، باقاعدہ جو یہ ٹرول کرنا جس کو کہا جاتا ہے نا، جو ٹرولنگ ہے، یہ استہزاء ہے، یہ مذاق اڑانا ہے۔ اور استہزاء سے تو کتاب و سنت میں سختی سے منع کیا گیا، ممانعت کی گئی ہے، استہزاء کی اجازت نہیں ہے۔ تو مذاق اڑانے کی اجازت کہیں بھی نہیں ہے، مزاح کرنے کی اجازت ہے، خوش طبعی کرنے کی اجازت ہے۔ خوش طبعی یہ لفظ بولا بھی اسی لیے جاتا ہے کہ طبیعت کی خوشی، دل لگی کہہ لیں، تفریح طبع کہہ لیں، لیکن یہ خوش طبعی جو لفظ ہے نا، یہ سوفسٹیکیٹڈ لفظ ہے، یہ اس کو اسی لیے بولا جاتا ہے تاکہ اس کا مفہوم واضح کر دے کہ خوش طبعی وہ ہوتی ہے جو طبیعت، اپنی طبیعت کو بھی اچھی لگے، دوسرے کی طبیعت کو بھی اچھی لگے۔ جو دوسرے کی طبیعت کو اچھی نہیں لگ رہی، بھلے آپ کو اچھی لگ رہی ہو، وہ خوش طبعی نہیں ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں اسے خوش طبعی، لیکن وہ خوش طبعی نہیں ہے، وہ استہزاء ہے۔ تو استہزاء سے بہرحال بچنا ہے۔
استہزاء کی ممانعت ہے، اور دوسری بات ویسے بھی کسی کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا کسی کے ساتھ، یہ تو خود قرآن مجید فرقان حمید میں منع کیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک، سبحان اللہ، چاہے بے مرد شک، ہو یا عورت ہو، اس میں بے مرد و عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے، مرد کا مذاق اڑا رہا ہو تو بھی منع ہے، عورت کا مذاق اڑا رہی ہو تو بھی منع ہے، اچھا، مرد عورت کا مذاق اڑا رہا ہو تو بھی منع ہے، عورت مرد کا مذاق اڑا رہی ہو تو بھی منع ہے، یعنی بہر صورت جو ہے وہ مذاق اڑانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں، مذاق سے بہرحال اڑانے سے بہرحال بچا جائے گا، باقی مذاق کرنے میں حرج نہیں ہے، خوش طبی میں حرج نہیں ہے، لیکن خوش طبی کے اندر بھی یہ ملحوظ رکھا جائے کہ خوش طبی ہوتی ہے موقع محل کے مطابق، اچھا، اگر ہر وقت ہی آدمی خوش طبعی کرنا شروع کر دے، ہر وقت ہی مزاح کرنا شروع کر دے، تو اس سے جو شخصیت کا وقار ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، بھرم ختم ہو جاتا ہے، وقار کے منافی ہے، اور شریعت ایسی باتوں کو بھی پسند نہیں کرتی جو وقار کے منافی ہوں۔ تو کبھی کبھار جو ہے وہ خوش طبعی کرنا، کوئی لطیف بات کرنا، یا مزاح کے پیرائے میں کوئی بات کسی کو سمجھا دینا، یہ تو اچھی بات ہے، اس میں حرج نہیں، لیکن اس کو عادت بنا لینا کہ بندہ جو ہے ہر وقت مزاح میں ہی لگا رہا ہے، مزاح ہی کرتا رہا ہے، ٹھیک ہے مذاق اڑا نہیں رہا، مذاق ہی کر رہا ہے، لیکن ہر وقت مزاح پر مبنی جملے ہی بندہ بولتا رہے، تو یہ جو جملے بازی کا فن ہے، یہ جملے بازی کا فن تو بہرحال ہے، لیکن اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ ہر وقت جو ہے اسی طرح مزاح میں گزاریں، بہرحال سنجیدگی جو ہے اوورال مجموعی طور پر بندہ مومن پہ، مرد ہو یا عورت ہو، سنجیدگی غالب ہونی چاہیے، اچھا، سنجیدگی غالب ہو، اور آپ جو ہے وہ تفریح طبع کے لیے، جائز تفریح طبع کے لیے ذرائع خوش طبعی مزاح کر لیتے ہیں، کبھی شریعت کی باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے، حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے، تو اس کی بہرحال اجازت ہے۔ اچھا، یہ تو گئی بات مذاق کرنے کی اور مذاق اڑانے کی۔ جھوٹ کے حوالے سے جو ہے وہ جو میں بات کر رہا تھا اس میں ایک وضاحت جو ہے وہ ضروری رہ گئی، وہ جو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اگر جو ہے وہ ایسا جھوٹ بولا کہ جس سے سامنے والے کو بھی پتہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ یہ خلاف واقع بات کہی جا رہی ہے، اور بولنے والے کو بھی پتہ خلاف واقع ہے، اور اس سے کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچ رہا، کسی کو ضرر بھی نہیں پہنچ رہا، بولنے والا بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ خلاف واقع ہے، سننے والا بھی سمجھ رہا ہے خلاف واقع، اور بس جسٹ فار اے فن اس طرح کی بات ہو رہی ہے، تو یہ اگرچہ معاف تو ہے اس کی جیسے میں نے بتایا، لیکن فضول ہے، بچنا چاہیے، لیکن یہاں یہ پیش نظر جو میں نے مثال دی جیسے صدر کے فون والی، لیکن یہ پیش نظر ہے کہ یہ اسی وقت ہے جبکہ یہ عام آدمیوں کی بات ہو رہی ہو، اور ایسی بات ہو رہی ہو کہ جس کا اس کی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، لیکن کوئی ایسا آدمی کہ جس کا جو ہے وہ حکومت یا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق ہے، یا وہ اس کی بات کو سامنے والا سچ گمان کر رہا ہے، اس کا تعلق تو نہیں ہے لیکن سامنے والا سچ گمان کر رہا ہے کہ واقعی اس کو صدر کا فون آیا ہے، یا واقعی اس کو کسی وزیر یا مشیر کا فون آیا ہے، اس کی اس سے بات ہوئی ہے، اس صورت میں اس کی اجازت نہیں ہے، اس صورت میں یہ بہرحال گناہ ہی ہے، چاہے کسی کو ضرر ہو یا نہ ہو، یعنی میں نے دو باتیں بتائیں، ایک تو یہ کہ اب کسی کو ضرر ہو تو وہ ممنوع ہے، دوسرا ضرر تو نہیں ہے لیکن سامنے والا سننے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سچ ہے تو بھی ممنوع ہے، ادروائز جو ہے وہ جبکہ یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو اس وقت جو ہے وہ رخصت ہے، اور باقی کچھ صورتیں وہ ہیں کہ جن میں ضرر تو نہیں ہے کسی کو اور سامنے والا جو ہے وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ سچ ہے پھر بھی جھوٹ کی اجازت ہوتی ہے، وہ صورتیں مخصوص ہیں جن کا بیان سوال کے اندر ہو بھی گیا، اور ویسے اس کے لیے بطور قاعدہ ایک بات یاد کر لی جائے جو فارسی کا مشہور مقولہ ہے، دروغ مصلحت آمیز بہ از راستی فتنہ انگیز، وہ جھوٹ جو کسی دینی مصلحت اور حکمت پر مبنی ہو وہ اس سچ سے بہتر ہے جو فتنہ انگیز ہو، کیونکہ الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے، فتنے سے منع کیا گیا ہے، تو ایسا سچ کہ جو فتنہ پھیلانے والا ہو، فتنے پر ابھارنے والا ہو، اس سچ کی اجازت نہیں ہے، اس سچ سے بہرحال بچا جائے گا، اور اس سچ کے مقابلے میں اگر مصلحت آمیز مبنی پر حکمت، دینی حکمت پر مبنی، دینی مصلحت پر مبنی کوئی جھوٹ ہے تو اس کی اجازت ہے، جیسا کہ جنگوں کے اندر بھی اجازت ہوتی ہے، اسی طرح دو بندوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے بھی اس کی اجازت ہے، اور میاں بیوی کو بھی آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کا دل خوش کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کے کسب کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، کالرز کے سوالات کی سمت آ جاؤں۔ جی، ہماری بہن نے پوچھا کہ نماز میں دل نہیں لگتا، کیا کیا جائے؟ دیکھیں نماز میں دل نہیں لگتا تو ایک تو یہ ہے کہ نماز جب آپ پڑھنے لگیں تو نماز پڑھنے سے پہلے آپ خیال کر لیں وہ جو حدیث مبارک ہے بڑی مشہور حدیث جبریل جو ہے، جس میں سرکار علیہ السلام نے بتایا تھا عبادت کا طریقہ اور فرمایا تو اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک،
کہ تم عبادت اللہ کی ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ جب بندہ سرکار علیہ السلام کے مبارک کلمات پہ غور کرتا ہے تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جامع کلمات جو ہے وہ مخلوق میں سب سے بڑھ کر مؤثر ہیں۔ اللہ کے کلام کے بعد سب سے زیادہ تاثیر جو ہے وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے کلام میں۔ تو سرکار علیہ السلام کے مبارک کلمات پر جو بھی معتقد ہے، حسن اعتقاد رکھنے والا، اور مسلمان جو بھی ہے جو سرکار علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت نہیں رکھے گا تو کس سے رکھے گا؟ سب سے بڑھ کر عقیدت بندے کو ہوتی ہی سرکار علیہ السلام سے ہے مخلوق کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑھ کر محبت اور عقیدت اللہ کے محبوب سے ہے، بلکہ جس کسی سے بھی مسلمان محبت کرتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی وجہ سے ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے عقیدت رکھنے والے، محبت رکھنے والا مسلمان مرد ہو یا عورت، جب وہ سرکار علیہ السلام کے مبارک کلمات میں غور کرتا ہے تو وہ مبارک کلمات اپنا اثر ضرور دکھاتے ہیں، کیونکہ جو ہے ایمان والی زمین ہے، ایمان والی زمین پہ سرکار علیہ السلام کے مبارک کلمات ابر رحمت بن کے برستے ہیں، تو وہاں وہ پھر فصل اگتی ہے، اچھی فصل ایمان کی فصل اگتی ہے۔ تو اسی لیے سرکار کے مبارک کلمات پہ جب غور کریں گی نماز پڑھنے سے پہلے تو انشاءاللہ آپ کو خشوع اور خضوع نصیب ہوگا۔ ایک یہ کر لیجیے، اور دوسرا یہ کہ اسی میں یہ بات آ ہی گئی کہ بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہونے جا رہا ہے۔ ایک بزرگ کا مشہور مقولہ ہے کہ جب میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں رب سے بات کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا یہ دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ہم کلام ہو تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ قرآن رب کا کلام ہے، میں پڑھتا ہوں، اس سے مجھے پتہ چلتا ہے میرا رب مجھ سے کلام فرما رہا ہے، مجھے یہ بات فرما رہا ہے، مجھے یہ فرما رہا ہے، مجھے یہ فرما رہا ہے، مجھے تسلی ملتی ہے، مجھے تسکین ملتی ہے۔ اور جب میں بات کرنا چاہتا ہوں، اپنی مناجات رب کے حضور رکھنا چاہتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو نماز کی تو خیر کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ تو جب یہ ان باتوں پہ غور کریں گے اور بالخصوص سرکار علیہ السلام کی مبارک حدیث پہ غور کریں گی تو انشاءاللہ ضرور آپ کا دل جو ہے وہ نماز میں لگے گا باذن اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور دوسرا سوال رخسانہ بہن نے کیا تھا، یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے داڑھ نکلوائی، کوئی تکلیف تھی ان کو، تو بلیڈنگ ہوتی تھی اور وہ روئی رکھتی تھیں، یعنی برف کی کلی کر کے اور پھر روئی رکھ لیتی تھیں۔ آپ ان کا جو اس طرح سے سوال سمجھیں تو نماز ان کی ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ جی یہ انہوں نے بہن نے جو ہے وہ حوالہ بھی دیا پچھلے ہمارے کسی پروگرام کا، جس میں یہ بات ہوئی تھی کہ اگر خون غالب ہو تو صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا۔ تو انہوں نے کہا وہی میں روئی رکھ لیتی تھی، بعد میں روئی نکال کے دیکھتی تھی تو اس پہ خون کے سپاٹ بہرحال ہوتے تھے۔ اچھا۔ تو آیا جو وہ جو نمازیں ہیں میری وہ ہوئی ہیں نہیں، اور دوسرا یہ کہ ایسی حالت میں مجھے نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں۔ اچھا۔ لیکن نماز تو معاف نہیں ہے، نماز پڑھنی ہی چاہیے۔ اگر واقعتاً خون غالب تھا تو صورت میں تو وضو ٹوٹ ہی جاتا ہے، وہ نماز تو بہرحال پھر پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر اتنی دیر بھی آپ کو نہیں ملی کہ جس میں آپ صرف فرض ادا کر سکتی، پورا ٹینیور اگر ایسا گزر گیا کہ مستقل خون معمولی سا ہی بھلے کیوں نہ ہو، اس طرح رشتہ رہا کہ وہ آپ کا عذر مستقل جاری رہا پورے نماز کے ایک وقت کے اندر، پورا نماز کا ایک وقت اسی طرح گزر گیا کہ آپ اس عذر کے بغیر نہیں رہیں، کہ آپ فرض ہی نہیں پڑھ سکتی تھی، صرف فرض کی بات ہو رہی ہے، سنت یا نفل کی بات نہیں ہو رہی، تو اس صورت میں اب آپ ہو گئیں شرعی معذور۔ تو شرعی معذور کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو عذر ہوتا ہے، جو شرعاً اب عذر جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا ہے، صرف اس عذر سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا اس ایک نماز کے وقت میں۔ تو آپ اگر ایک نماز کے وقت میں اگر مستقل آپ کا خون رس بھی رہا ہے تو آپ دانت سے داڑھ سے تو آپ جو ہے وہ نماز پڑھ لیں گی، آپ کا وضو نہیں ٹوٹا۔ لیکن جیسے ہی ایک نماز کا وقت ختم ہوگا تو اب آپ کا وہ وضو ٹوٹ گیا، اب آپ کو دوبارہ اگلی نماز کے لیے اگلا وضو کرنا ہوگا۔ تو آپ اپنی اس جو ہے وہ کنڈیشن پہ غور کر لیں جس طرح میں نے بتایا ہے۔ اگر وہ شرعی معذور والی کنڈیشن تھی تو اس صورت میں تو جو ہے وہ آپ کی نماز جو آپ نے ایک وقت میں نماز ادا کی وہ ہو گئی، اور اس کے بعد اگر آپ نے الگ سے وضو کیا تھا تو بھی ہو گئی۔ اور حسن ظن یہی ہے کہ انہوں نے کیا ہی ہوگا ہر نماز کے الگ سے وضو۔ لیکن اگر جو ہے وہ انہوں نے اس طرح نہیں کیا اور وہ بہنے والا خون تھا اور وہ خون جو ہے وہ رشتہ رہا غالب تھا تھوک پر، اس صورت میں تو وضو ٹوٹ گیا تھا، اور بے وضو اگر کوئی نماز پڑھی ہے تو بے وضو نماز نہیں ہوتی۔ وضو جو ہے وہ طہارت نماز کی شروط میں سے ہے۔ تو جب کوئی شرط مفقود ہو تو مشروط، اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے، تو صورت میں وہ نماز نہیں، وہ نماز جو ہے وہ پڑھنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک سوال کیا ہماری بہن نے، یہ کہتی ہیں کہ معراج میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو یعنی جہنم میں کثرت سے دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر دنیا میں بھی یہ کہتی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اولیاء کرام ہیں وہ سارے مرد حضرات تھے۔
دیکھیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے جس کا طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی دکھایا گیا تھا کہ جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت ہے، اور دوسری جگہ ایک حدیث مبارک ہے اس میں سرکار علیہ السلام نے خود اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جب سرکار علیہ السلام نے عورتوں کو یہ فرمایا کہ تم کثرت سے صدقہ دیا کرو کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں، تو آگے پھر سرکار علیہ السلام نے اس کی وجہ بھی خود ہی بیان فرما رکھی ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مبارک کلمات ہیں، آپ نے خود ہی وجہ بیان فرمائی، آپ نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ، کہ عورتیں اس وجہ سے جہنم میں زیادہ ہیں، علت آپ نے خود ہی بیان کر دی، دو وجہ بیان فرمائیں، ایک تو یہ کہ یہ لعن تان کثرت سے کرتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ شوہر کی، اپنے خاندان کی یعنی شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ تو یہ دو وجہیں سرکار علیہ السلام نے خود بیان فرمائی ہیں، اور جو جس کا کلام ہوتا ہے اپنا کلام، صاحب البیتی ادرا بما فی، گھر والا بہتر جانتا ہے کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہے گھر میں کیا ہے، تو اپنے کلام کی تشریح ماتن خود جتنے اچھے انداز میں کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اور سرکار علیہ السلام نے خود ہی اس کی تشریح فرما دی ہے تو اب کسی اور تشریح کی حاجت نہیں، جب حضور نے خود ہی جو ہے وہ اسپیسیفائی کر دیا دو باتوں کو کہ لعن تان کثرت سے کرتی ہیں اور شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، تو اب بہنیں اس پر غور کر لیں، اگر ایسا کرتی ہیں تو اس سے بچیں۔ اچھا، لعن تان کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، اب لعن تان کے اندر یہ جو بچوں کو بد دعائیں دیتی ہیں خواتین، جو ہے بچے جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں تو پھر وہ بچوں کو بد دعائیں دیتی ہیں، کبھی جو ہے وہ رشتہ داروں کو بد دعائیں دیتی ہیں، کوسنے دیتی ہیں، یہ سب لعن تان کے اندر شمار ہوتا ہے۔ تو یہ بھی لعن تان ہی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جناب یہ تو ہمارا بچہ ہے تو گویا جب آپ کا یہ رائٹ ہے آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے بچے کو لعن تان کریں، بد دعا دیں، کوسنے دیں، تو خیر ہے کوئی بات نہیں، ایسی بھلے آپ کا بچہ ہے لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس امانت ہے، اس کی اچھی تربیت کرنی ہے، اور جو اپنی زبان ہے اس کی بھی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ جس طرح اس زبان سے دوسروں کو جس طرح ستانے کی امانت ہے، ایسی اولاد کو بھی آپ ستا نہیں سکتی، کوسنے نہیں دے سکتی، آپ لعن تان نہیں کر سکتی، شکوے اس طرح کے نہیں کر سکتی۔ باقی تربیت کے لیے جو ہے وہ ٹھیک ہے، جو تربیت کے لیے مناسب تعدیب ہے اس کی بہرحال اجازت اپنی جگہ پر ہے، اور شوہر کی ناشکری کرنا بھی عام طور پر اور یہ عورتوں میں عام ہے۔ جو جن بہنوں میں نہیں ہے بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور جن بہنوں کے اندر ایسا ہے تو اپنی اصلاح کریں۔ اور رہ گئی یہ بات کہ اولیاء کرام جو ہے وہ صرف مرد ہی ہوتے ہیں دنیا میں، عورتیں نہیں ہیں، تو ایسا نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ اکثریت مردوں کی ہے لیکن جو ہے وہ خواتین کے اندر بھی اولیاء گزری ہیں، حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ مشہور ہیں، اور بھی بہت ساری ہیں، چونکہ جو ہے وہ ٹائم ابھی کم ہے، ورنہ میں اس پہ بھی انشاءاللہ الگ سے پھر کسی موقع پہ بات کروں گا۔ جزاکم اللہ حضرت، بہت شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ آج بھی سیر حاصل گفتگو ایز یوزول۔ میں شکر گزار ہوں عالمہ صوبیہ شاکرہ آپ کی، میں سپاس گزار ہوں عالمہ رابعہ خان آپ کی۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں، ہمارے پروگرامز میں براہ راست شامل ہوتے ہیں، اور جو بھی شرعی مسائل ہیں وہ اس پلیٹ فارم تک لے کے آتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ بھرپور اور جامع معنی کلام فرماتے ہیں۔ آج ہم نے زبان کے درست استعمال کے تعلق سے جھوٹ کی ممانعت اور کہاں پہ شرعی رخصت ریلیکسیشن موجود ہے اور کن وجوہات کی بنا پہ موجود ہے، اس تعلق سے بات کی۔ انشاءاللہ عز و جل کل ہم مزید اسی حوالے سے کلام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔